माह रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और दुनिया से पर्दा फरमाने के वाक़यात पेश आए। बराए मेहरबानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से एक मुसलमान को हासिल होने वाले असबाब के बारे में चंद बातें बताएं और आपकी पैदाइश से दुनिया में क्या क्या अहम तब्दीलियाँ पेश आई। तो पूरा मौजू है ना, इस पर बयान करेंगे। ये तो 2 मिनट का जवाब नहीं हो सकता ना, समझे। अभी तो मैं मुख्तसर सवाल जवाब के लिए बैठा हूँ, इस पर तो पूरा टॉपिक पे इंशाल्लाह बयान करूंगा। ये सवाल है, मुफ्ती साहब ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा है, सजावट करना, नातें सुनना कैसा है। नातें सुनना तो जायज़ है, पढ़ना भी जायज़ है, बाइस सवाब है, लेकिन जो मनाने का कॉन्सेप्ट है ना ईद मिलादुन नबी, ये बिदअत अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर साल रबीउल अव्वल आया, कहीं एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं है कि आपने मनाया हो, या सहाबा का दौर आया तो सहाबा ने मनाया हो, कोई एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं मिलती। और ना ताबीईन ने मनाया, ना इमाम मुज्तहिदीन ने, ना मुहद्दिसीन ने, कहीं भी नहीं है। उस साल खुशी होती है, फिर अगले साल उस महीने में आने में थोड़ी खुशी होती है भाई। वरना मेरे तो 15 माशाल्लाह, पौने 15 से 15 समझ लें आप, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत दे। तो और वो हर महीने में कोई ना कोई बच्चा मार्केट में आया है। जनवरी में भी कुछ आए हैं, कुछ फरवरी में आए हैं, कुछ मार्च में आए हैं। तो क्या मुझे जनवरी में भी खुशी होती है, मुझे फरवरी में भी खुशी होती है, मुझे मार्च में भी खुशी होती है? मुझे उस वक्त खुशी होती है जब नया वर्जन मार्केट में आता है, जब इत्तला मिलती है खैर खैरियत से अल्लाह ने एक और बेटा या बेटी दे दी, उस वक्त मैं खुश भी होता हूँ, अकीके की भी कोशिश करता हूँ, मुबारक बातें लेता भी हूँ, मुबारक बातें पार्सल करता भी हूँ। अगले महीने वही साल आता है तो हमें तो याद नहीं होता कि इस महीने हमारा बच्चा पैदा हुआ था। किसी को भी याद नहीं होता, अपना याद नहीं होता कि हम इस महीने पैदा हुए थे। ये तो सालगिरह का कॉन्सेप्ट गोरों का है, अंग्रेजों का है, इस्लाम का थोड़ी है। ये यौम पैदाइश मनाना ये किसका कॉन्सेप्ट है? अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है। वो 25 दिसंबर यौम पैदाइश मनाते हैं, वो अपना यौम पैदाइश भी मनाते हैं, बर्थडे जिसे कहा जाता है। इस्लाम में बर्थडे का कोई तस्वुर है नहीं, है ना तस्वुर। तो नबी का बर्थडे भी मनाना कहां से जायज हो गया? और अहम तरीन बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोजा रखा है और आपने ये फरमाया कि ये मेरा यौम विलादत है। अब रोजा और जो त्यौहार हैं, खुशी के त्यौहार, वो दोनों जमा हो सकते हैं। ईद का दिन रोजे का हो सकता है। रोजा रखा शायद इसी हिकमत से कि लोग इसको खुशी का दिन बनाना ना शुरू कर लें। ईद के दिन रोजा रखना जायज है। रमजान खत्म होगा तो ईद आएगी, खत्म नहीं होगा तो ईद नहीं आएगी। तो त्योहारों पे नहाता भी है इंसान, बत्तियां भी लगाता है, अच्छे कपड़े भी पहनता है, अच्छे चप्पल भी पहनता है, मुबारकबादें भी देता है। नबी ने पीर का रोजा रख के बता दिया कि आज मनाने वाला दिन नहीं है, समझते हैं, उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि रोजा और त्यौहार एक दूसरे के अपोजिट हैं। जुम्मे का दिन भी इस्लाम में एक किस्म की ईद है। नबी ने जुम्मे के दिन के भी रोजे के साथ खास करने से मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि इसमें भी नहाते धोते, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, 2 रकअतें पढ़ने, एक तरह का ये भी खुशी का दिन है, बड़ा दिन है। लिहाजा जुम्मे को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली रोजा रखना कि जुम्मे का इसलिए मैं रखूंगा, ये मना है। वैसे आपको छुट्टी होती है किसी की, आसान है जुम्मे का, वो एक अलग बात है, लेकिन स्पेशल फजीलत समझ के जुम्मे का रोजा रखेगा तो ये अमल क्या हो जाएगा? बिदअत। तो आप एक तरफ उसको ईद का दिन भी कह रहे हो और एक तरफ आप कह रहे हो कि यौम विलादत पे नबी ने बुखारी की हदीस से रोजा भी रखा है। तो ये बातें नबी की तालीमात के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, समझते हो। एक और बात जो मैं अक्सर करता रहता हूँ कि यहूदियों के लिए बड़ा दिन था इतवार, हफ्ता, जो उनका एक किस्म का ईद का दिन ना, मुबारक दिन। ईसाई यहूदियों के बाद आए, उनके लिए कौन सा हो गया? इतवार। चर्च जाते हैं ना, और बड़ा दिन उनके लिए इतवार है ना। तो हम ईसाइयों के बाद आए तो हमारे लिए पीर होना चाहिए था, लेकिन इस्लाम ने पीर नहीं, हालांकि वो तो नबी का यौम विलादत भी है, तो वो तो बतरीक़े औला होना चाहिए था, लेकिन इस्लाम ने क्या कर दिया? ना ना ना, उस दिन को अहमियत नहीं दी, नहीं, वापस जुम्मे को चले जाओ। शायद इसमें ये हिकमत थी कि कहीं यौम विलादत को सेलिब्रेट करना ना शुरू कर दें लोग, मुबारकबादें देना ना शुरू कर दें, मनाना ना शुरू कर दें। तो रोजा तो बिल्कुल त्यौहार के अगेंस्ट है। और वैसे भी ईद मिलादुन नबी रात को मनाई जाती है ज्यादा। इस्लामी त्योहारों में कोई त्यौहार भी रात को मनाने का नहीं है। इस्लाम में रातें इबादतों के लिए है, मनाने के लिए नहीं है। त्यौहार हमेशा दिन में मनाए जाते हैं। जुम्मे की नमाज दिन की रोशनी में होती है, मगरिब के बाद होती है। हम जुमा जो मनाते हैं दिन की रोशनी में मनाते हैं ना। ईद उल फितर कब मनाते हैं? मगरिब के बाद, नहा धो के तैयार होके गले मिलते हैं, ये सुबह के वक्त। ईद उल अजहा कब होती है? सुबह के वक्त। गैर मुस्लिमों के त्यौहार रात को होते हैं। ईसाइयों का क्रिसमस कब होता है? रात को। रात को सारे आप ईसाई देख लेंगे वो चमक धमक के जा रहे होंगे, और सही है ना। इस्लाम में त्यौहार दिन में, रात में नहीं है। रातें सोने के लिए या इबादत करने के लिए।
لیلۃ القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے؟ یہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ بولو. شب برات 15 شعبان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا. جمہور عبادت کے قائل ہیں تو عبادت کی رات ہے تو عبادت کی ہے نا, لیکن وہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ وہ رات میں ہے. تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں اسلامی. اور عبادت کی راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ رات میں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کے ہاں, یہودیوں کے ہاں الٹا ہے. ان کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات. وہ رات میں جشن کرتے ہیں. تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں, منا کب رہے ہو؟ رات میں. یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے, راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں, شرابیں بھی پی جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ, صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ, مصلی آؤ, عید ملو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا, آئے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہے. شراب کباب دن کے کام تھوڑی ہے. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدَانِ, ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے, ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے, سالگرہ منانا نہیں ہے, آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا, یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی. تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں قرآن و سنت کی, نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں, ابو بکر کی زندگی میں, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, اہل بیت کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو, ایک موم بتی جلائی ہو, یا کوئی حلوہ پکایا ہو, یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو, ضعیف روایت بھی نہیں ہے. تو یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ سراسر A to Z کیا ہے؟ بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے, تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہے نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں, تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے, ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں؟ متفق. یکم شوال, ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا, ہمارا الگ ہو, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہے کیا؟ فرسٹ شوال. بریلوی کیا, دیوبندی کیا, اہل حدیث کیا, شیعہ کیا, سنی کیا, جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھئی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو. کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا, کنفیوز نہیں, کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار, ساری دنیا نے دیکھا, تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں, بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے, سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی, تہوار ہوتا, اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے, پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر سجے ہوئے ہیں, پورے مکہ مدینہ میں, ریاض میں, جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی, ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے؟ پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا, انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے, اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے, ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے, چھانگا مانگا میں, چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ, چیچا وطنی میں نہیں, یا کسی اور علاقے میں, سمجھ رہے ہو؟ پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے, پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے. پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے, ایک گلی میں منایا جا رہا ہے, دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں.
پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے اس گھر میں منایا جا رہا ہے, پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی. یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے, کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو, مجھے آپ کہہ سکتے ہو میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی, یہ وہابڑے, اور یہ ان کو کیا پتا, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا, اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے, وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے, میں پلانا چاہوں گا, فرشتے ان کو ہٹائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں, کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا, ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائے آؤ, میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو, اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو, اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کمنٹس ایسے جب کوئی کلپ جاتا ہے تو بہت لوگوں نے الٹے الٹے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں, وہاں بڑے اور یہ, اور لکھ دو بھائی, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم بھی میدان حشر میں جائیں گے, آپ بھی میدان حشر میں آؤ گے. تو اگر اللہ آپ کے دلائل سے متاثر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ نبی نے منایا, نہ صحابہ نے منایا, نہ تابعین نے منایا. پھر نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے تو اس کا تہوار ہونے کی بالکل ہی نفی کر دی, کیونکہ روزے اور بھوکا رہ کے تھوڑی خوشی منائی جا سکتی ہے. آپ کا بیٹا پاس ہوا, آپ کہتے ہیں خوشی میں تو بھی روزہ رکھ, میں بھی روزہ رکھے. وہ کہے گا میں مٹھائی کے چکر میں تھا یار, تیرا بیٹا پاس ہوا ہے, تو مجھے بریانی کھلائے گا, تو کہہ رہا تو بھی نہیں کھا, میں بھی نہیں کھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے؟ آپ کی شادی ہو گئی, ولیمہ ہے, ولیمے میں آپ نے کیا کہا بھائی خوشی ہے, ایسا ہے کہ اب کل بھی ہمارے بھی روزہ, آپ کا بھی روزہ. ابے تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا ہے تو کھلا نا. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے. اور اب ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا شروع کر دیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ پیر کا رکھا ہے 12 کا, وہ بھی نہیں رکھا. یہ تو ایک پیر کا رکھ کے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ میری ولادت کا دن وہ تہوار کے طور پہ اس کے منانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنے واضح دلائل ہیں بھائی. پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو پولیس میں تو ہے نہیں کہ ہم زبردستی سمجھا دیں, ہم تو بیان ہی کر سکتے ہیں. ہمارے گھر کے آگے بھی بتیاں لگی ہوئی ہیں, لوگوں نے, ہمارے پڑوسیوں میں بھی لوگ بتیاں لگا رہے ہیں, حلوے پکا رہے ہیں. میں تو کبھی کسی کو نہیں جا کے چھیڑتا, بے تو اتنا گھنٹہ بیان کیا تیری سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم پولیس میں نہیں ہے بھائی, ہم بتا سکتے ہیں, ماننا ہے مان جاؤ. میں نے جس دن محرم کے حلیم کے دیگ کے خلاف بیان کیا, اسی رات پوری گلی میں ہمارے دیگیں چلتی رہی ہے نا, وہ لڑکے گھوٹے لگاتے رہے. تو مجھے کسی نے کہا ان لڑکوں کو بتاؤ جا کے کہ آج بیان ہوا ہے اور آج ہی آپ یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا یار ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی. اب یہ لڑکے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں, اللہ کسی کو دیگ میں گرا کے مار دے وہ خود ہی سزا دے دے. بعض دفعہ اللہ کا غضب آتا ہے, آپ الٹ گئے دیگ کے اندر ہی گر گئے آپ. تو میں نے کہا ہم تو بد دعا بھی نہیں کر سکتے, تو ہمارا کام ہے سمجھانا. ہم نے سمجھا دیا, اب کون دیگ میں کیا کر رہا ہے, کون دیگ کے اندر گھس رہا ہے, کون کھا رہا ہے, یہ ہمارے ہیڈک, یہ پولیس کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. پولیس کرے گی تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گی تو پولیس سے اللہ پوچھ لے گا. پولیس نہیں کرے گی, پولیس کہے گی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے, تو گورنمنٹ جانے, اللہ جانے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, ہمارا کام پیغام مسلط کرنا نہیں ہے. تو ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا ہم یہی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اس کے اتنے سارے دلائل ہیں, پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ جانے. پڈے بازی نہ کرو, لوگوں کو جا کے نا تانے نہ دیا کرو, بس اس سے نقصان ہوگا. یوسف علیہ السلام کے والد ان کے بیٹوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے, جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے. یعقوب علیہ السلام غمزدہ ہوئے اور روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. گھر والوں نے کہا کہ آپ ابھی تک اس پرانے غم میں ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ, میں اپنا غم صرف اور صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آگے فرمانے لگے یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہو سکتے ہیں جو کافر ہیں، خدا کے منکر ہیں۔ یہ بڑا زبردست جملہ ہے۔ آپ کو اس جملے کے صحیح ہونے کا اور اس کی صداقت کا یقین نہ ہو تو آپ دیکھ لو، دنیا میں سب سے زیادہ ٹینشنوں میں مسلمان ہیں اور سب سے زیادہ خوشحال زندگی غیر مسلموں کی ہے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشیوں کا ریشو غیر مسلموں میں ہے اور سب سے کم خودکشیوں کا ریشو مسلمانوں میں۔ پھر مسلمانوں میں بھی جو لبرل طبقہ ہے ان میں خودکشی کا ریشو زیادہ، جو مذہبی طبقہ ہے ان میں خودکشی کا ریشو کم، اور مذہب میں جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں ان میں خودکشی کا ریشو 0۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے، جتنا مرضی مولویوں کو برا بھلا کہو آپ، مولوی ایسے مولوی ویسے، خودکشی مولوی کو میں نے کبھی کھمبے سے لٹکتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹینشن دے کے دوسرے کو مار دے گا، فتوے دے کے نا تو ایسا ہے تو ویسا ہے، دوسرا مر جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے جیسے تیسے ہیں، اللہ کے ہونے کا یقین ہے۔ اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ذات جو کچھ کرنے کے لیے سبب کی محتاج نہ ہو، وہ کچھ کرنے کے لیے کسی لاجک کی اس کو ضرورت نہ ہو۔ تو جب اتنی بڑی طاقت موجود ہے تو جو کافر ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ تانے بانے ملا کے پلس مائنس کر کے رزلٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے، وہ ہو جاتا ہے مایوس، کہتا ہے یار تو میں گیا کام سے۔ مسلمان کیا سوچتا ہے؟ بھائی کوئی ہے بنانے والا، کسی نے پیدا کیا ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں ہے، وہ ان تمام ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے اور ان نقشوں کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، نقشے بھی تبدیل کر سکتا ہے اور اسی منفی میں مثبت کر سکتا ہے وہ۔ تبھی یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ ہم کافر نہیں ہیں، ہم تو پیغمبروں کی اولادوں میں ہیں، ہم اللہ کی رحمتوں سے کیسے نا امید ہو جائیں؟ شاید اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی آزمائش رکھی ہو اور اللہ کوئی بڑی نعمت ہمیں دینا چاہتا ہو، تو یہ بھی تو ممکن ہے۔ لہذا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، اب یہ دوبارہ راشن لینے پہنچ گئے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، تیسری مرتبہ۔ فلما دخلوا علیہ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ محل میں آئے ہیں تو اب جو تھے نا ان کی حالت بہت ڈاؤن ہو چکی۔ ایک تو راشن ختم، قحط پڑا ہوا ہے، پیسے ختم ہو رہے ہیں، دوسرا ابا کو ایک اور ٹینشن دے دی، اور وہ بھی ظاہر ہے اولادیں ہیں ان کو ایک الگ غم۔ اب بڑی قسم پرسی کے سامنے بادشاہ سے کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانیاں آ چکے ہیں۔ بھائی گھر میں بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بہت تھوڑے پیسے لے کر آئے ہیں، ایک راشن کی جتنی قیمت بنتی ہے ہم اتنی قیمت اس دفعہ نہیں لا سکتے۔ بڑے مسائل چل رہے ہیں، گھر میں الگ پریشانیاں ہیں، اوپر سے راشن کے پیسے پورے نہیں ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں راشن پورا دیں کم از کم، ایسا نہ ہو کہ آدھی بوریاں لے کے گھر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک نئی ٹینشن کے بھائی بھی گیا، 2 بھائی چلے گئے، ابا بیمار پریشان، بینائی چلی گئی، اوپر سے گھر میں راشن کے ڈبے بھی کیا ہو جائیں، آدھے، تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ کیل مکمل کر کے دے دیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور آپ ہم پہ کچھ صدقہ کر دیں، آپ ہم پر کچھ صدقہ کر دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا اپنے بھائیوں کی یہ کنڈیشن، کیسی قسم پرسی، کیسے پریشان حال، تو کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جہالت کا ارتکاب کر رہے تھے؟ تمہیں معلوم ہے
تمہیں یاد ہے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ فوراً کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ دیکھو ایک دم ان کی جو ہے نا چھٹی حس نے کام کیا، کیونکہ جب آگے دیکھا تھا تو بھائی کی شباہت تو نظر آ رہی تھی نا ہر دفعہ. پہلی دفعہ آئے ان کو اندازہ ہوا یار یہ تو ہمارے بھائی جیسے لگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا بھائی کو ہم نے ڈالا تھا کنویں میں، وہ کہاں مصر کا بادشاہ بن سکتا ہے، تو اس خیال کو انہوں نے اگنور کر دیا. جیسے مجھ سے لوگ مل رہے ہوتے ہیں نا برگر والوں کے پاس، ٹھیلے والے کے پاس، بہت دفعہ ہوتا ہے. ابھی پھر 4 دن پہلے ایسا ہی ہوا. میں کہیں گیا ٹھیلے پہ، ٹھیلے کی بریانی کا اپنا مزہ ہے یار، تو ٹھیلے پہ میں کہیں چپکے سے نا کھڑا ہو گیا تو ایک لڑکا آیا. ہاں ہم لسی پینے گئے، لسی، تو ایک لڑکا سوزوکی میں بیٹھا ہوا ہے، گور گور کے دیکھ کے میرے پاس آیا، بالکل مفتی طارق مسعود لگ رہے ہو آپ. میں نے کہا مجھے لوگ کہتے ہیں کیا کروں یار، اور سنائے خیریت سے، گپ شپ ہو رہی ہے. کہہ رہا وہی ہو نا. میں نے کہا وہ ادھر، میں نے کہا کیا وہ ادھر اس طرح کھڑے ہو کے لسی پیتے ہوئے ملیں گے، ایسے ٹھیلے پہ لسی پی رہیں گے یہاں پہ؟ ایسے ہی میں نے ڈرامہ کیا نا اس کے ساتھ. میں نے کہا مفتی طارق مسعود صاحب جن کو آپ اتنا بڑا بزرگ سمجھ رہے ہو، ہیں تو نہیں ہم بزرگ، وہ سمجھ رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ یہاں ٹھیلے پہ کھڑے ہو کر لسی پیئیں گے؟ کہہ رہے ہاں یار میں بھی سوچ رہا تھا مفتی صاحب تو نہیں سکتے، وہ لسی تھوڑی پیئیں گے یہاں کھڑے. یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا منگاؤں آپ کے لیے؟ کہہ رہے نہیں میں بائک پر تھا، موٹر سائیکل پر. تو پھر میں نے پی لسی، اس نے نہیں منگوائی اپنے لیے، میں نے خود پی لی. ایک اور گلاس منگوایا پھر میں نے نا، مجھے بڑی پیاس لگ رہی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی. وہ لسی کا گلاس بھی بڑا ہے، میں نے کہا ایک اور بندہ تھا اس سے میں نے کہا ہیلمٹ پہن کے، میں نے کہا ایک اور لے آنا. وہ ایک اور لسی لے آیا، میں نے 2 پی لی. پھر کہہ رہے یار آپ مجھے وہ لگ رہے ہو. میں نے کہا یار وہ یہاں سڑک پہ کھڑے ہو کر 2 گلاس لسی پئیں گے؟ کوئی شریف آدمی 2 گلاس بھر بھر کے لسی پیتا ہے؟ کوئی ٹھیلے پہ، کوئی سڑک پہ، روڈ پہ، بائک پہ جا کے چلو ایک پی لی، اب 2 گلاس لسی کون پیتا ہے بھائی، وہ بھی ملائیاں ڈلوا کے. پھر کہتے ہیں ہاں یار سر بات ختم ہو گئی. پھر جاتے ہوئے میں نے کہا بھائی میں وہی ہوں. تو خیر وہ پھر سیلفی لی اس نے. تو ایک دن تو ایسے ہی کوئی صاحب کہنے لگے، میری گاڑی میں کوئی مسئلہ تھا، میکینک سے ٹھیک کروا رہا تھا نا، مجھے کہنے لگا آپ شکل سے وہ ملتے ہو. ہاں میں نے کہا میں نے دل میں سوچا اس کے دل میں میرے خلاف کیا ہے یہ ابھی نکلوا لو. تو میں نے کہا بندہ کیسا ہے جو بیان کرتا ہے طارق مسعود صاحب؟ کہہ رہے بیان تو صحیح کرتے ہیں لیکن یار ایک چیز مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے اس. میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے یار ممبر پہ بیٹھ کے مذاق کرنا مجھے بہت برا لگتا ہے. میں نے کہا میں پیغام پہنچا دوں گا بھائی ممبر کے بیٹھ کے لوگوں کو رلایا کرو، ہنسایا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو میں جی نہیں دیکھیں یہ فضول باتیں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا چلیں آپ نے اپنے یہ کئی دفعہ مجھے کہہ چکے ہیں آپ ممبر پہ ہنسایا نہ کریں، بہت لوگ مجھے کہہ چکے ہیں. اچھا نہیں دیکھیں جو قرآن و سنت کے خلاف بات ہوگی نا اس پہ آپ اعتراض کریں، ٹھیک ہے نا؟ جب تک قرآن و سنت کے خلاف بات نہیں ہے. نہیں تو آپ روزانہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے درس کیوں سنتے ہیں اگر یہاں قرآن و سنت کی بات نہیں ہو رہی؟ نہیں تو آپ نہ بیٹھا کریں نا. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہاں قرآن و سنت کے خلاف بات ہو رہی ہے تو آپ روزانہ 1 گھنٹہ آگے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تھوڑا سا جو لوگ ہیں نا ان کو بیچاروں کو خوش ہونے دیں تھوڑا سا نا. یہ جو روایتی طریقہ ہے بیان کا، اس سے جو تکلف والا طریقہ ہے اس سے مجمع مولویوں سے بھاگ چکا ہے. وہ سمجھتے ہیں ان کے سر پہ سینگ لگے ہوئے ٹکر ماریں گے. یہ تو جو نیچرل طریقہ ہے اور انسان کو اپنی جو بولنے کا جو نیچرل انداز ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں خطیبوں کی نقل اتار کے سر لگا رہے ہوتے ہیں، خام ادھر کے ادھر سر لگا رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب ٹینشن ہوتی ہے. تو ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں بھائی جس نے سننا ہے سنے، نہیں تو بہت لوگ ہیں دین کی تبلیغ کرنے والے، وہاں چلے جاؤ، اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو خیر. اور دوسری بات یہ دیکھیں کسی کو بھی نصیحت کرنی ہوتی نہیں چھاؤں میں لے جا کے کیا کریں. آپ نے پہلے بھی یہ غلطی کی تھی، بھرے مجمع میں آپ نے مجھے ٹوکنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس دن میں بیٹھا ہوا ہوں آ کے سب کے سامنے مسلسل بولے چلے جا رہے ہیں، میں نے برداشت کر لی، میں نے کہا ٹھیک ہے. اب آج پھر آپ نے کھڑے ہو کر مجمع میں شروع کر دیا. تو جب بھی ایسی کوئی بات کہنی ہو چھاؤں میں لے جائیں، آپ چھاؤں میں لے جا کے آپ بولیں مفتی صاحب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا مجھے، یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے ایسی مذاق کی بات کرتے ہیں. تو چھاؤں میں لے جا کے آپ کہیں نا. تو بار بار پہلے بھی آپ بڑے مجمع میں، پھر آپ نے دوبارہ شروع کر دی. اچھا خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو ہم آتے ہیں دوبارہ اپنے واقعے کے. تو ان کے دماغ میں یہ تصور بھی نہیں کہ یہ کون ہو سکتے ہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. وہ ان کے بھائیوں نے کیا کہا؟ کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کی شکل کس سے ملتی ہے؟ ہمارے بھائی سے، لیکن تصور نہیں تھا کہ یہ وہ ہو سکتے ہیں. تو جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا، تو ان کے دماغ میں فوراً یہ بات آ گئی کہ یہ یوسف کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے. تو کہنے لگے قال اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں.
वहादा अखी, और ये मेरा भाई है। उस भाई के साथ भी जुल्म ज्यादती शुरू की हुई थी। फिर आगे कहने लगे क़द मन्नल्लाहु अलैना, तहकीक अल्लाह ने हम पर एहसान किया। देखो यहाँ भी सीखने की बात है। ऐसे मौके पे हमें जब कोई प्रोटोकॉल मिले और हम अपने दुश्मन पे गालिब आ जाएं, तो हम उसे रुसवा करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। ऐसे मौके पे ये हम क्या कहते हैं, हम कहते देख लिया। अब देखो ये वाला स्टाइल में अगर चेंज कर दूं तो कैसे समझाऊं मैं बात को, तो मैं तो मिसालों से समझाऊंगा ना कि हम क्या करते हैं, वरना मैं तर्जमा पढ़ के चला जाता हूं। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, जवाब में उन्होंने ये फरमाया, उन्होंने जवाब में ये फरमाया, उन्होंने जवाब में ये फरमाया। चलो भाई दर्स क्या हो गया, खत्म। तो सूरह यूसुफ की तफसीरें तो आपको इंटरनेट पे दर्जनों मिल जाएंगी। तो हर आदमी को हर तरीके से फायदा नहीं होता, किसी को किसी से फायदा होता है, किसी को किसी से होता है। तो जिसको जहां से हो रहा है वहीं से सीखे वो जाके। उलमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के सिवा दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिससे हर एक को फायदा हो। इस लिहाज से अल्लाह ने सबसे कामिल सिर्फ किसको बनाया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बाकी सबके मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ हैं, किसी को किसी से फायदा होता है, किसी को किसी से। तो उलमा ने ये बात लिखी है कि आप दीन उससे सीखें जिससे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में फायदा हो रहा हो। तो ये इसकी अलामत है। देखो डॉक्टरों हकीमों में यही होता है ना, बाज दफा आप छोटे डॉक्टर से इलाज कराते हो फायदा हो जाता है, बड़े से इलाज करा रहे हो फायदा नहीं होता। तो लोग क्या कहते हैं, अबे भाई जिससे फायदा हो रहा है उसी से इलाज करा, क्योंकि मकसद क्या है, मकसद तो इलाज है। तो याकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, क़द मन्नल्लाहु अलैना, तहकीक हम पर अल्लाह ने एहसान की। तो ऐसे मौके पे आम तौर पर लोग अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं करते, बल्कि सामने वाले को जलील और रुसवा करना शुरू कर देते हैं और शोबाजियों में आ जाते हैं। देख लिया बेटा बच्चू, तुमने तो, मुझे तो सब याद है बचपन में तुम हमारे साथ क्या सलूक किया करते थे, हमें तो वो भूला थोड़ी हूं मैं। ये तो लक है हमारी कि यहाँ आके बैठ गए हम, है ना, किस्मत है, किस्मत ने साथ दिया और हमारी एबिलिटी, काबिलियत, हमने स्ट्रगल छोड़ी नहीं। तुमने कुएं में डाल दिया, बाजारों में फरोख्त किया गया हमें, लेकिन मैंने स्ट्रगल, सक्सेस होने के लिए मैंने मेहनत छोड़ी नहीं, स्ट्रगल करता रहा और स्ट्रगल करते करते आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। ऐसा नहीं, बल्कि क्या फरमाया, क़द मन्नल्लाहु अलैना, तहकीक हम पर अल्लाह ने एहसान किया है। फिर आगे कहने लगे इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर, इन्नहु ये ज़मीर शान कहलाती है। देखो बात ये है कि जो भी बुराई से बचता है और सब्र से काम लेता है, जल्दबाज नहीं करता, तो फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, ऐसे अच्छे लोगों के अजर को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। एक उसूल और ज़ाब्ता भी बयान कर दिया। क़ालू, अब भाई क्या कहने लगे, तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना, अल्लाह की कसम अल्लाह ने आपको हम पर तरजीह। देखो यहाँ होता क्या कि और ज्यादा हसद में आ जाते ना। देखो शैतान को जब अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, शैतान ने कहा ये मिट्टी से मैं आग से, जेलिसी का शिकार हुआ ना। अल्लाह ने कहा मेरे दरबार से निकल जा, तो शैतान को अब ये कहना चाहिए था अल्लाह की कसम आदम को अल्लाह ने तरजीह दी है कि मेरी वजह, इसकी वजह से मुझे दरबार से निकाला जा रहा है, लिहाजा अल्लाह मैं तुझसे मुआफी चाहता हूँ। मैं मान गया कि ये साहिब फजीलत है, लेकिन शैतान की अकड़ आज तक अकड़ा हुआ है, बल्कि और उल्टा हसद में आ गया कि मैं इसको जहन्नम में डलवाऊंगा। तो यहाँ भाई ये कह सकते थे आपस में कि यार ये क्या हो गया, हम तो इसके इतने खिलाफ थे और इसको अल्लाह ने बादशाह बना दिया, अब छप्पड़ में जाके तदबीरें करो और इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चलाओ। एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई ये वाली तहरीक पे ना फिट कर देना आप उसको, ये आपका मसला है ये, तो अब क्या चलाओ और जाके ना लोगों के कान भरो कि भाई ये तुमने जिनको बादशाह बनाया भाई ये नेक हैं, नेक लगते हैं, नेक हैं नहीं, हम तो इनको बचपन से जानते हैं, इनके भाई चोरी में माज़ अल्लाह पकड़ा गया था और ये ऐसे थे और वैसे थे और यूं थे और वो थे, इससे क्या होता मुआशरे में और ज्यादा फसाद। सीधा सीधा कह दिया फजीलत देखकर, तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना, अल्लाह की कसम अल्लाह ने तुझे हम पर फजीलत दी, अल्लाह की कसम। तो जो आपका मुखालिफ हो ना, इससे सबक क्या मिलता है, आपको कितना ही हसद हो, कितनी जेलिसी हो, अगर अल्लाह उससे कोई अच्छा काम ले तो उसकी तारीफ किया करो, हसद का शिकार ना हुआ करो, बोला करो यार बात जबरदस्त की, काम खानदानी किया है, चाहे आपकी तंजीम का हो, आपका सियासी लीडर हो या मुखालिफ का सियासी लीडर हो, उसके दाढ़ी हो या नहीं हो, वो नमाजी हो या नहीं हो, वो आलिम हो या नहीं हो, हम जेलिसी और हसद का शिकार हो जाते हैं। कोई अच्छा काम करे टांगे खींचते हैं हम उसकी, क्योंकि मेरी तंजीम का सरबरा नहीं है,
اور دوسرا کتنا برا کرے اس کی ہر برائی کی لوجک تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بری عادت ہے جو ہماری قوم جس کے اندر مبتلا ہے. تو کیا کہنے لگے, تاللہ, اللہ کی قسم, لقد آثرک اللہ علینا, اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے, اور وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور یقیناً ہم ہی غلطی پر تھے. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ, یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں, اس کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں. وہ تو بیچارے ڈر رہے تھے, اب تو یہ بادشاہت میں آئے, اب تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی ہماری. کوئی حرج نہیں ہے, یغفر اللہ لکم, اللہ تمہاری مغفرت کر. تم نے دو جرم کیے, ایک میرے ساتھ اور ایک اللہ کی نافرمانی بھی تو ہے نا کہ بھائی کو کنویں میں ڈال دینا. تو اللہ سے بھی میں دعا کرتا ہوں وہ تمہارے جرم کی مغفرت کرے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. دیکھو ایمان اتنی بڑی دولت ہے, جتنے بڑے سے بڑا جرم ہو جائے نا, اگر غلطی کا احساس ہو توبہ کی برکت سے معاف ہو جاتے. ایک پیغمبر کو کنویں میں ڈالا اور سگے بھائیوں نے, آج جرم کا احساس ہو گیا تو اللہ اس خطا کو کیا کر رہا ہے, معاف کر رہا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا, میرے اس کرتے کو لے کر جاؤ, فالقوه علی وجہ ابی, اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو, یاتی بصیرا, ان کی نظر لوٹ آئے گی واپس. یہ معجزہ تھا. میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں, معجزے پیغمبروں سے ہوتے ہیں, کرامتیں بزرگوں سے ہوتی ہیں. لیکن آج جو ایتھیس لوگ پیغمبروں کی کرامتوں پہ اعتراض کر کے مذاق اڑاتے ہیں نا, بالکل آج ایک مذہبی طبقہ ایسا ہے جن کو علماء دیوبند سے خاص طور پر کچھ چڑ ہے. علماء دیوبند نے جو کرامتوں کے واقعات کتابوں میں نقل کیے ہیں, وہ ان واقعات پر ایسے ہی مذاق اڑاتا ہے جیسے ایتھیس لوگ پیغمبروں کے معجزوں پر مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ کرامتیں بھی قرآن سے ثابت ہیں. حضرت مریم کی کرامت تھی بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو جانا, حالانکہ حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی. اس زمانے میں یہودیوں نے اس کرامت کا مذاق اڑایا, کہ ہنستے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہی. انہوں نے کہا اللہ نہیں کر سکتا کیا؟ تو اسی طرح اہل اللہ کی جو کرامتیں فضائل اعمال, فضائل صدقات میں لکھی ہوئی ہیں, ان کے مذاق کی بھی یہی حیثیت ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کے منکر ہو. خدا کچھ بھی کر سکتا ہے, ہاں فرق یہ ہے کہ اس کا ثبوت مستند دلیل سے ہونا چاہیے. وہ کرامت جو نقل کرنے والا ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ مستند. ورنہ کرامت کے باب میں پھینکو بہت بڑے ہیں کہ یہ ہو گیا, ہمارے شیخ نے یہ کر دیا, یوں کر دیا, فلانا کر دیا, ڈمکانا کر دیا, پتہ نہیں کیا بھی یہ کیا ہوا ہے. تو یہ دو انتہائیں ہیں جس میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. ایک انتہا لبرلزم کی, سب چیزوں کا انکار کر دو, اور ایک انتہا یہ کہ آپ نے کرامتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا, اور ایک انتہا یہ بھی ہے کہ ہر کرامت بزرگوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے اور کوئی مستند ذریعے سے پہنچی نہیں ہوتی, اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں اہل اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یہ بھی ناجائز ہے. خیر, تو میرے والد کے چہرے پر یہ کرتا ڈال دو, ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی. وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور سارے خاندان کو مصر میں لے آؤ, کیونکہ اب ہماری حکومت ہے. مصر ایک شہر ہے, گاؤں کی زندگی سے شہر کی زندگی بہتر ہوتی ہے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ, ادھر مصر سے جب یہ قافلہ چلا ہے, یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کہا, انی لأجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. لولا ان تفندون, اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے سے میرا دماغ خراب ہو گیا. تم تو کہو گے کہ ابا بڑھاپے کی وجہ سے آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا. اگر یہ نہ کہو تو میں تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی. قالو, تو بچے کیا کہنے لگے, جو جتنی بیٹیاں جو بھی لوگ تھے وہاں خاندان والے, تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, ابا اللہ کی قسم آپ پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. وہی جو بات اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں, اللہ کی قسم آپ ابھی تک غلطی پر ہے. قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو تو یہ تھا کہ ابا بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب ابا بڑھاپے میں, حالانکہ پتا تھا پیغمبر ہیں, لیکن ظاہر ہے پیغمبر بھی بشر ہوتے ہیں نا, انسان ہوتے ہیں. تو ابا آپ جو ہے نا بڑھاپے میں پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ابا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تم بولو گے کہ میرا بڑھاپے کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا. لیکن قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر, خوشخبری دینے والا جب آیا. پہلے زمانے میں یہ دستور تھا, یہ چیز حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جب کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی نا, تو تمام قافلوں میں سے ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا تھا اور وہ پہلے خوشخبری لے جا کے پہنچا دیا کرتا تھا. پہلے خوشخبری کی بڑی ویلیو تھی. آج تو موبائل سے ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے,
وہ خوشی جو کوئی بندہ آ رہا ہے گاؤں میں یا شہر میں خبر لے کے آ رہا ہے کہ ہاں ہو گئی ہے یا کچھ بھی ہو گیا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتی، پہلے سے ہی میسج پہ سب کچھ اناؤنس ہو جاتا ہے، تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خوشخبری لینے والا نا، ان بھائیوں میں سے ایک کو بھیجا ہوگا، بھائی تو جا کے تیز رفتار گھوڑے پہ تگڑ تگڑ کرتا ہوا جا اور ابا کو پہلے جا کے بتا دے تاکہ ان کا غم ختم ہو۔ فلما ان جاء البشیر، قرآن کہہ رہا ہے خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، آتے ہی اس نے سب سے پہلے حضرت یوسف کا کرتا اپنے والد کی آنکھوں پہ ڈالا، فرتد بصیرا، آپ کی نگاہیں واپس لوٹ آئیں، قال الم اقل لکم، کہنے لگے کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابا نستغفر لنا، سارے بیٹے بالآخر پہنچ گئے اور جمع ہو کے ابا سے کہنے لگے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، انا کننا خاطئین، بے شک ہم گناہگار تھے، ہم سے غلطی ہوئی۔ قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب نے فرمایا عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا، توبہ کرنے والوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے اس کی وعیدیں ہیں، ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب دردناک ہے۔ گناہ چھوڑنے والوں کے لیے اللہ غفور ہے، گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے غفور اور رحیم ہونے کے وعدے نہیں کیے، ان کے لیے تو دھمکیاں ہیں، تو یہ چھوڑ چکے تھے اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اب یہاں یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، میں عنقریب تمہارے لیے دعا مانگوں گا۔ تو یہ عنقریب کیوں کہا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہا کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے ان کے لیے دعا مانگے، اس وقت دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پورا قافلہ جو ہے وہ نکلا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے ہندوستان میں قرآن کے مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر میں نے پڑھی خود، اس میں انہوں نے لکھا، وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اسی قافلے میں تھے، ان کے باپ دادے، انہوں نے پورا نسب بیان کیا ہے، تو وہ بھی اسی، ظاہر ہے ان کے باپ دادے بھی اسی قافلے میں گئے تھے نا، تو انہوں نے اپنا نسب بیان کیا کہ ہم بھی، یعنی وہ پورا جو بھی حساب کتاب، تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 90 کے قریب افراد تھے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب، ان کی ازواج، ان کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بہویں اور داماد، یہ ٹوٹل ملا کے کتنے؟ تقریباً 90۔ تو پیغمبروں کا خاندان ایسا ہوتا ہے۔ اور آج کل جو چل رہا ہے مارکیٹ میں، ایک عدد وائف، ایک بچہ اور بہو گھر میں لانے سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ایسی عمر میں شادی کی ہوتی ہے کہ بہویں دیکھنا آپ کو نصیب نہیں ہوتی، اور اگر بہو آ بھی گئے تو دادا بننے سے پہلے انا للہ ہو جاتا ہے۔ میں جتنے جنازے پڑھا رہا ہوں، دادے کا ایک جنازہ بھی نہیں آ رہا، سارے ابا کے آ رہے ہیں۔ بچپن میں سارے دادوں کے جنازے آیا کرتے تھے، اس کا مطلب دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ تھوڑی کہ دادا مر نہیں رہا ابا مر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ دادا بننے سے پہلے مر رہا ہے، تو دادا بن ہی نہیں رہا۔ اس طرح دادے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ ہو رہے ہیں، تو دیر سے شادی کا عذاب ہے یہ۔ خیر جی، فلما دخلوا علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس سارا قافلہ آیا، آوا الیہ ابویہ، آپ نے اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا۔ اکثر حضرات یہ لکھتے ہیں کہ یہاں آپ کی والدہ سوتیلی تھیں، وہ اصل میں خالہ تھیں، تو آپ کے والد نے شادی کی تھی ان سے، لیکن یہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن جب کہہ رہے والدین تھے تو والدین کیوں نہیں مانے بھائی؟ ہم ان کو والد بھی تھے اور ان کی والدہ بھی تھیں۔ ورفع ابویہ، یو آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا امن کے ساتھ آپ اللہ نے چاہا تو مصر میں داخل ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کے دروازے پر استقبال کرنے کے لیے گئے تھے، کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ بادشاہی کے تخت پہ بٹھایا۔ وخروا لہ سجدا، اور سارے بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اس زمانے میں تعظیم کا سجدہ یہ جائز تھا، ہماری امت میں جائز نہیں ہے، پہلے جائز تھا، یہ اللہ نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے کے سارے یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ وقال یا ابتی، پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے والد، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو اللہ نے پہلے مجھے
دکھایا تھا. 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں نا, تو یہ ہے اس خواب کی 11 بھائی سجدہ کر رہے ہیں. قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھا. وقد احسن بی, میرے رب نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن, جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدوی, میرے رب نے اس وقت بھی احسان کیا جب آپ کو, میرے خاندان کو گاؤں سے نکال کے شہر میں لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان کچھ بغض اور اختلاف ڈال دیا تھا. کتنا سیکھنے کا موقع ہے یہاں پہ. دیکھو ایسے موقع پہ ہم اگر مل رہے ہوتے ابا کے ساتھ اتنے عرصے کے بعد, رو رو کے دکھڑے سنا کے دھموئے ہو جاتے, بلکہ ماتم شروع کر دیتے. چلو بھئی ایک پروگرام ہوگا, جس دن کنویں میں ڈالا گیا وہ تاریخ نوٹ کر لو, اس دن الگ ماتم ہوگا. سمجھ رہے ہو نا, کالی دریاں بچھیں گی اور کچھ جوتے منگوائیں گے, ایک دوسرے کو رکھ کے ماریں گے. صحیح ہے نا. غم منانا اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تبھی تو 3 دن کے بعد تعزیت ٹھیک نہیں ہے کہ بس غم کو نہیں لمبا لے کے چلو بھائی, مرنا ہے, سب نے دنیا سے جانا ہے, آخرت عمل کو فوکس کرو. برسیاں منائی جاتی ہیں, پچھلے سال اماں کا انتقال ہوا, وہی سال آئے گا, وہی تاریخ آئے گی تو برسی منا رہے ہیں. بھائی اماں کا انتقال پچھلی 1 جنوری کو ہوا تھا, یہ تو 2022 کی ہے, یا پچھلے رمضان کو ہوا تھا, یہ 2022 کا رمضان ہے, یہ وہ والا تھوڑی ہے. ایک صاحب نے کہنے لگے کہ میری اماں کی برسی ہے, کیا پڑھوں؟ میں نے کہا اماں کی برسی کیا مطلب؟ اماں کی برسی نہیں بھی ہوتی تو اماں کے لیے جب چاہو دعا مانگو, جب انتقال ہوا پوری زندگی دعا مانگتے رہو. تو برسی والے دن کوئی فرشتے کوئی خاص پروگرام لے کے تھوڑی آئیں گے قبر میں وہاں کے اب کیا کرنا ہے ہم نے. تو ہمیشہ امید کی باتیں. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, پھر وہ کہیں گے حضرت اپنے واقعات سنا رہے ہو. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, ابھی اپنے واقعات آپ اس موضوع سے متعلق سنا رہا ہوں نا, اپنے خامخواہ میں تولے اپنے قصے لے کے تھوڑی بیٹھا ہوا ہوں یہاں. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو جب کوئی الٹی بات کرتا تھا نا, ہم کہتے تھے اگر شکل اچھی نہیں ہے نا تو کم از کم آدمی کو بات اچھی کرنی چاہیے. چھوٹے بچے ان کو تانے دیا کرتے تھے. ہم ان کو کیا کہتے تھے, یہ میں کس پہ سنا رہا تھا واقعہ ہے, ہاں غم کی باتیں. غم کی باتوں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی غم کی باتیں کرتا ہے نا, بیٹھ جائیں گے قصے لے کے, فلاں سن میں یہ ہوا تھا. پھر اب بعض لوگوں کا تو مذہب ہی یہی ہے, رونا پیٹنا, یہ غم منانا. وہ ایک صاحب تھے فیس بک پہ, اب پھر قصہ آ گیا کہ فیس بک پہ ایک صاحب جو تھے نا, ایک صاحب فیس بک پہ نا عجیب عجیب خطیب ملیں گے آپ کو, اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں, ادھر ادھر کی پھینکے جا رہے ہیں. تو ایک خطیب تک, میں کچھ دن پہلے رات کو تھوڑا سا میں نے دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, ایک تقریر آئی کسی کی, عجیب عجیب اسٹائل بنا رہا ہے نا, کلابازیاں بھی کھا رہا ہے, عجیب اسٹائل بنا رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا پھینک رہا ہے, موضوع من گھڑت حدیثیں. پھر کہنے لگا جوش میں آ کے, اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا, لہذا اس نے اپنی قدرت بتانے کے لیے نمونے پیدا کی. تو میں نے فوراً گھر والوں سے کہا ایک نمونہ ان میں یہ ہے. گھر والوں کے ساتھ تھا نا, جیسے ہی اس نے کہا نا کہ اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے نمونے پیدا کیے, میں نے ان میں ایک نمونہ یہ ہے, یہ بھی ایک نمونہ ہے. اللہ نے بتایا کہ دیکھو میں نے کیسے کیسے نمونے پیدا کیے ہیں, اس ٹائپ کی چیزیں بھی میں نے پیدا کی ہیں, ورنہ نارملی ایسی چیزیں پیدا ہونا ممکن نہیں ہے. نارمل اگر سائنسی طریقے سے لوگ بچے پیدا ہونا تو اس قسم کی چیزیں پیدا ہو نہیں سکتی. لیکن آپ کو فیس بک پر ایسے ایسے خطیب ملیں گے, آپ کہو گے سبحان اللہ, اللہ کی قدرت ہے, یہ سائنس کا کرشمہ نہیں ہے, یہ نیچرل پروسیس سے ایسی چیزیں پیدا نہیں ہوتی, یہ خدا نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ ایسا نمونہ پیدا کیے اس اللہ. تو فیس بک پہ اللہ کی قدرت کا اور یقین ہوتا ہے, اور لوگ ان سے بڑے نمونے ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھ کر نعرے لگا رہے اور سبحان اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ حضور سے بڑے نمونے ہوتے ہیں. خیر, تو اب دیکھو یوسف علیہ السلام کیسی شکر کی باتیں کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا, کہتے ابا بڑی ٹینشن میں گزرا ہوں, میرا ٹائم, آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں بادشاہ بنا ہوا ہوں, لیکن اس کے پیچھے ایک طویل کہانی ہے, غموں کی ایک طویل داستان ہے. وہ طویل داستان میں سب سے پہلے تو ان بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا, کنویں میں میرا دم گھٹ رہا تھا, مجھے جو خوف کی کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں, وہ تو اتفاق سے کچھ مسافر آ گئے, نکال لیے انہوں نے, ورنہ میں تو گیا تھا. پھر اتنے بڑے اونچے خاندان کا ہو کے بازاروں میں غلاموں کی طرح فروخت ہوا ہوں, وہ ٹینشن, کوڑیوں کے دام بیچا گیا ہوں بازاروں میں. اور پھر ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا, تھوڑا چند دن کا سکون ملا مجھے, تو وہاں میرے اوپر فحش الزامات لگنا شروع, اور میں بری تھا لیکن الزام مجھ پہ ڈال کے جیل میں ڈال دیا گیا. ایک نئی ٹینشن, مجھے تو اسی وقت سے لگ رہا تھا کسی نے کچھ کر دیا. یہ مجھے جو اس دن ہمارے گھر میں آئی تھی نا آپا, وہ ایسے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ, انہوں نے کچھ تعویذ کیا, کیونکہ محلے میں کتنی بڑی داڑھی والے بزرگ ہیں, دیوبندی ہیں, اور حضرت کے فلاں کے خلیفہ ہیں,
उनसे मैंने पूछवाया था, उन्होंने भी यही बोला था कि कुछ किया है तुम्हारे ऊपर, तुम चूंकि खूबसूरत हो, तुम्हें कुछ जो है ना हसद की नजर से जो है कुछ तावीज रंडा किया तुम्हारे ऊपर। कोई ऐसी फजूल किस्म की बातें, भाई परेशानी अल्लाह की तरफ से है भाई, खुशियां भी किसकी तरफ से हैं? अल्लाह की तरफ से। तो परेशानी की निस्बत अपनी तरफ करो, खुशी की निस्बत अल्लाह की तरफ। तो खुशियों को हाईलाइट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि या अबती हादा तावील रुया या मिन कबल, सबसे पहले खुशी की बात, देखो मेरे रब ने मुझे ख्वाब दिखाया था, आज उस ख्वाब को सच्चा कर दिया। वक़द अहसन भी, इससे पहले भी बड़े मेरे रब के एहसानात हैं। इज़ अखरजनी मिन सिजनी, जब उसने मुझे जेल से निकलवा दिया। तो जेल में डाला भी तो उसी ने था ना, डालने का जिक्र नहीं है, जेल से निकलने का। ये भी कह सकते थे मुझे जेल हो गई, मैं रोता रहा, दुआएं मांगते रहा, एक दिन छूटने की उम्मीद हुई थी तो वो कमबख्त कैदी ही भूल गया। उस वक्त तो मुझे 100% यकीन हो गया था कि ये तावीज गंडों का नतीजा, जादू का असर है ये। ना 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 ना, क्या कह रहे हैं? अखरजनी मिनस सिजनी, मेरे रब ने एहसान किया, मुझे जेल से निकाल दिया। वजा अबिकुम मिनल बदवी, और एक और एहसान किया, मुझे आप लोगों को, जो मेरे खानदान के लोग हैं, गांव की जिंदगी से शहर की जिंदगी दे। इससे शहर की जिंदगी की फजीलत भी मालूम होती है। जो लोग शहर में रहते हैं उनका जो मेंटल लेवल है ना, वो गांव वालों से ऊंचा होता है। वजह क्या है? उनको सुबह शाम 20 किस्म के लोगों से वास्ता पड़ रहा है। गांव के आदमी पहाड़ पे एक बंदा देखेगा, 6 किलोमीटर दूर एक बंदा नजर आएगा उसको, तो क्या सीखने को मिलेगा? है भाई, शहर में ये होता है, इधर एक बंदा आ रहा है, वो गुटके वाला आ रहा है, उधर तहज्जुद वाला आ रहा है, इधर एक हीरोइन ची मिलेगा आपको, उधर एक बुजुर्ग मिलेंगे आपको, इधर इमरान खान, उधर पीटीआई, उधर मौलाना फजलुर रहमान, उधर शहबाज शरीफ। एक ही गली में सारी सियासी जमातें आपको मिलेंगी। गांव है तो पूरा गांव या तो हजरत मौलाना फजलुर रहमान का है, या इमरान खान का है, या मुस्लिम लीग का है, पूरे पूरे गांव ऐसे होंगे। यहाँ आपको एक ही घर में इतने फड्डे हो रहे हैं ना, एक ही घर में भी। मुझे पता चला एक खातून ने, हमारी जानने वाली खातून की अपनी बचपन की फ्रेंड से SMS पे लड़ाई हुई है। ये इमरान खान की हिमायत कर रही है, वो मौलाना फजलुर रहमान की, और जो गालियां इनकी पुरानी दोस्तों की चली और एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया इन्होंने। और ये फड्डा मेरे पास आया, मैंने कहा इनको घर में खाना पकाओ, आलू प्याज काटो यार, लाइफ को एंजॉय। रमजान की रातों में तुम बैठ के क्या कर रहे हो? लड़ रहे हो, और एक दूसरे को ना ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो बहरहाल शहर के अंदर जो है ना आपके वास्ते पड़ते हैं, फिर सहूलतें ज्यादा होती हैं। खैर, गांव के अपने कुछ फजाइल हैं, सेहत अच्छी होती है गांव में। तो फरमाया कि तुम्हें अल्लाह ताला ने गांव से ले आया, और मिन बादी अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख्वती। अब भाई खड़े हुए हैं, तो सारा प्रोसेस हुआ किसकी वजह से था? भाइयों की वजह से ना। तो अब आखिर में कहना चाहिए था कि अब्बा मैं जेल गया और कुएं गया। आज ये जो इतने घुन्ने बने हुए हैं ना, इतने अच्छे बने हुए, सजदे कर रहे हैं और प्रोटोकॉल दे रहे हैं, किया तो सारा इन्होंने है। ठीक है, मैंने इग्नोर कर दिया, मैं आपसे बदला नहीं ले रहा, मैंने माफ कर दिया, जिम्मेदार बहरहाल यही है। ना 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 ना, यहाँ क्या कह रहे हैं? मिन बादी अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख्वती। ये सब ये हुआ क्यों? शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान नफरत डाली। तो सारी बल्ली किस पे डाल दी? शैतान पे। गोया ये तो बरी जिम्मा है भाई, शैतान तो काम कराता रहता है, भाइयों को भाइयों से लड़ाता है। इससे पता चलता है पॉजिटिव सोच रखने वाले कितने पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव सोच रखने वाले कितने नेगेटिव होते हैं। आपको ना जब मुआशरे में चलेंगे थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा कौन पॉजिटिव सोचता है और कौन नेगेटिव सोचता है। कहने लगे मिन बादी अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख्वती, शैतान ने मेरे और भाइयों के दरमियान कुछ नफरतें डाल दी थीं। इन्न रब्बी लतीफुल लिमा यशा, मेरा रब जिसके लिए चाहता है बारीक बीन है। बारीक बीन लताफत से निकला है, यानी खुफिया तदबीरें करके कामयाबी तक पहुंचाता है। तो जिसको चाहता है ऐसे लतीफ अंदाज से कामयाबी तक पहुंचाता है। तो मेरे रब ने भी मेरे साथ यही कुछ किया। फिर आगे अल्लाह से दुआ मांगने लगे, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क, ऐ मेरे रब तहकीक तूने मुझे बादशाहत दी है। इससे पता चलता है कि वो जो बादशाह था ना उसका कुछ दिनों में इंतकाल हो चुका था और यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर खजाना से मुल्क के क्या बन गए? बादशाह। तो एक गैर मुस्लिम रियासत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितनी हिकमत अमली इख्तियार करके किस मनसब पे पहुंचे? बादशाहत। और हमारे यहाँ हिकमत अमली के बगैर जब काम होता है तो मुस्लिम रियासत का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। इस्लाम से लोगों को और नफरत हो जाती है।
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کام کرو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر. اسلام میں حکومت کا کوئی ایک متعین طریقہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے جس وقت کے جو تقاضے ہیں اس وقت کے اسباب اور تقاضوں کے مطابق کام کرو بس. تو بعض لوگ خلافت کی لہر چلاتے ہیں تو توڑ بھوڑ مار دھاڑ شروع کر دیتے ہیں, بعض جمہوریت کفر, بعض کیا. تو یہ سارے نعرے غلط ہیں. اس وقت جو آپ کر سکتے ہو, جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے, وہ راستہ اختیار کرو. اور اگر مکمل خیر نہیں لا سکتے کوئی بات نہیں, شر کو کم کرنے کی کوشش کر لو بس. یہ بھی, اس پہ بھی آپ بری ہو جاؤ گے. 100% اصلاح نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں, برائی جتنی کم ہو سکتی ہے اتنی کر لو. تو یوسف علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہ مصر میں خلافت قائم کر دی اور پورا مصر جو ہے نا وہ تو زیادہ تر غیر مسلم تھے, اس میں جتنی خیر لا سکتے تھے یوسف علیہ السلام حکمت عملی سے لائے. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ربی قد آتیتنی من الملک, اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی, وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اور خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے سکھایا, فاطر السماوات والارض, اے اللہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی تو ہی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست ہے. توفنی مسلمن, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری موت جب ہو تو میں تیرا فرما بردار ہوں. ایسا نہ ہو اس بادشاہت میں اور اس خوشحالی والی زندگی میں تجھے بھول جاؤں. کتنی عبرت کی بات ہے, انسان کے پاس جب دولت آئے, پیسہ آئے تو وہ اللہ سے غافل. ادھر یوسف علیہ السلام تو پیغمبر ہیں, پیغمبر تھوڑی اللہ سے غافل ہوتے ہیں, پھر بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے اسلام پہ قائم رکھنا. تو آپ کتنے ہی اچھے بننے کی کوشش کر لو, لیکن ہم سب سے زیادہ محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے. اللہ سے دیکھو, بار بار میں کہتا ہوں اس وقت کفر و الحاد کا دور ہے. آپ کو اسلام کے برحق ہونے کے کتنے بھی دلائل ذہن میں آ جائیں, اس پر کبھی قناعت مت کرو. ہمیشہ اللہ سے بیکاریوں کی طرح دعا مانگو, اے اللہ پرفتن دور ہے, تو اگر میرے ایمان کی حفاظت کرے گا تو ایمان محفوظ ہوگا. تو نے اگر اپنی گرفت مجھ پہ ڈھیلی چھوڑ دی تو میں اس رو میں بہہ جاؤں گا. تبھی تو قرآن نے دعا سکھائی ہے کہ ہمارے نیک بندے دعا کرتے ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ جب تو نے ایک دفعہ ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں کو اب ٹیڑھا نہ ہونے دینا. یہ دعا مانگا کرو. اسلام ایمان بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. خاص طور پہ جو یورپ امریکہ میں جا کے رہتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان اور اسلام پہ کمپرومائز نہیں کرو, کسی صورت میں نہیں. بھائی ہم مسلمان ہیں, بوانگے دوہل سب کو بتاتے ہیں, سب کچھ برداشت ہو جائے گا, ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے. یہ کوئی چھوٹی نعمت تھوڑی ہے. اتنا لبرل ہوتا چلا جا رہا ہے آج کا مسلمان. چند مہینے پہلے کسی خاتون کا فون آیا, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی, اسلام آباد سے. تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا, کہہ رہی ہیں بھائی میں اسلام کو مانتی ہوں, اچھا مذہب ہے, لیکن مجھے کوئی زیادہ اطمینان نہیں ہے اس پہ. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہی ہیں کچھ اعتراضات ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ کا اپنا مذہب ہے, میں بھی مسلم ہی ہوں, نماز وہ پڑھ لیتی ہوں, لیکن ایسا اتنے لبرل ہو گئے بھائی. یہ جملہ آپ زبان سے, آپ پھر اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ رہے ہو؟ حقیقت میں آپ اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہو. اسلام, قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ جو کسی اور دین کو فالو کرے گا نا, کیا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کی نظر میں دین صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. تو آپ جب مسلموں بولے صرف اسلام برحق ہے, میں اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو نہیں مانتا, صرف یہی ہے. ہاں بد اخلاقی بدتمیزی نہیں کرنی غیر مسلم کے ساتھ. اسی وجہ سے ہم لوگوں سے کہتے ہیں آپ غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرو, ان کی مذہبی رسومات میں شرکت مت کرو. کھلاؤ پلاؤ ٹھیک ہے, ہدیے دو ان کو, مذہبی رسومات میں شرکت نہیں ہوگی. اتنا لبرل نہ بن جاؤ کہ ان کی کرسمس میں آپ ان کے ساتھ شرکت کر رہے ہو, آپ ان کی ہولی میں, کیونکہ یہ مذہبی رسم ہے. مذہب میں اگر آپ نے شرکت کرنا شروع کر دی, اسلام اور کفر آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے. بھائی ہمارا مذہب عید الفطر, عید الاضحیٰ منانے کی اجازت دیتا ہے, اس کے علاوہ ہمارے لیے سال میں تیسری کوئی عید نہیں ہے, اس کو منائیں گے. اور یہاں سے بات نکل گئی 2 منٹ میں ایک اور اہم بات,